नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बखैर आफियत और अपनी जिंदगी से भरपूर तौर पर लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। हवा के तौर पर लहराती, गुदगुदाती और आपकी खूबसूरत समातों से टकराने वाली आवाज है आज अलिशबा एजाज की और जनाब मीडियम बन रहा है नई सुबह वेब रेडियो। अपने हालात का बताइए, अपने वाक़यात का बताइए, अपने एहसासात का बताइए, अपने जज्बात का बताइए, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइए। भाई नया साल एंड हो रहा, नया साल एंड नहीं हो रहा, नया साल तो शुरू हो रहा है। पुराना वाला साल या ये साल हम कह सकते हैं एंड हो रहा है और अपने साथ बहुत सी खूबसूरत यादें, बहुत से हसीन लम्हे लेकर जा रहा है। वही कहते हैं ना, ये पल हमें याद आएंगे। तो वाकई ये साल तो भाई बहुत याद आएगा 2025, जो कि मेरी जिंदगी का कह सकते हैं कि एक यादगार साल था। बहुत कुछ बदला भी, बहुत सी नई चीजें शुरू भी हुई, बहुत कुछ नया हुआ इस साल में। तो लिसनर्स, आप बताइए आपके लिए ये साल कैसा रहा और क्या सोच रहे हैं इस साल से रिलेटेड, और अगले साल के हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी, ये भी मुझे बताइएगा। क्योंकि हर साल शुरू होने से पहले हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मंसूबे बनते हैं। अगले साल में हमने ये करना है, ये टारगेट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट बनती है अपने ख्यालात वगैरह की। तो बताइए आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। इसके अलावा ये भी बताइए कि आप लोगों के इलाकों का मौसम कैसा है, किस तरह का मौसम है। यहाँ तो बारिश का बड़ा ही मज़ेदार किस्म का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ठंड है कि लिटरली कभी कभी तो लगता है हम फ्रीज हो गए हैं, बट कोई नहीं, फिर हम वापस ठीक भी हो जाते हैं। तो लिसनर्स, बिल्कुल अभी मेरी और आपकी और हमारे तीसरे आरजे की भी बातें चलेंगी आपके साथ 1 घंटे तक। अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी 1 घंटा मौजूद है हमारे पास, अभी काफी टाइम है। तो आइए अपने तीसरे या अपने एक और को होस्ट को इनवाइट करते हैं, जिसका नाम है आरजे उमर। और अभी वो आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे और हमें भी अपनी बातों से लुत्फानंदोज करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे उमर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अलिशबा, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे तमाम ही सुनने वाले जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना होंगे, सर्दियों से महजूज़ हो रहे होंगे और सर्दियों के बेहतरीन जो खाने हैं उनसे महजूज़ हो रहे होंगे। और जैसे कि आपको बता चुकी हैं अलिशबा मैं कौन हूँ, मैं वो तीसरा हूँ जो आपके लिसनर्स आपके और अलिशबा के दरमियान हायल हूँ। यानी कि वो कहते हैं ना कबाब में हड्डी, बहरहाल वो तो आई थिंक नहीं हूँ। लेकिन चलिए बात करते हैं मज़ीद। आप अपने मुतल्लिक ज़रूर बताइएगा, अपने साल के मुतल्लिक बताइएगा। ये 2025 का हमारा आखिरी प्रोग्राम है। अब हमारी इसके बाद 2025 में आपसे मुलाकात होगी, चले आगे चलकर बताते हैं होगी या नहीं होगी। खैर ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग, और आपके संग ये सफ़र जो है बड़ा ही शानदार रहा, बहुत बेहतरीन रहा। आप बता सकते हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में कि 2025 के लिए जो आपने गोल्स सेट किए थे क्या वो आप अचीव कर पाए हैं या नहीं। हम प्लान्स तो बहुत सारे बना लेते हैं लेकिन बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अचीव कर सकते हैं। तो खैर आज के शो में हम एक साइकोलॉजिस्ट को भी दावत देने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या ये गोल्स सेट करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि अचीव होते तो नहीं है। मेरा ये मानना है कि कम से कम आप गोल्स सेट करते हैं तो तमाम के तमाम ना भी अचीव हो लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको होती है तो कर लेने चाहिए। जो नहीं अचीव कर सके कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। खैर ये साल जो है मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आया और बिल्कुल एक रूटीन ही बदल कर रह गई। यकीनन अलिशबा की हाँ भी ऐसे ही है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ हुआ। तो लिसनर्स आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए 2025 कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया। और बाकी अब तो वो तो आप सुन ही चुके हैं कि 2025 का आखिरी सूरज अब डूब चुका है, अब गुरूब हो चुका है। अब जो सूरज निकलेगा और वो सूरज जो होगा वो 2026 का सूरज होगा। जी अलिशबा। उमर, आपने अभी बड़े मजे की बात की कि क्या हमें गोल सेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना जरूर पसंद करूंगी। देखिए, गोल्स अचीव हो ना हो ये बात की बात है, बट जब आप नए साल के गोल सेट करते हैं तो एटलीस्ट आप अपने नए साल को एक नॉर्मल रूटीन से हटकर एक बहुत ही अच्छे जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, शुरू करते हैं। और गोल सेट करने का हम लोगों को सही तरीका नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, गोल्स कैसे सेट करते हैं, हाँ बस सोच लिया ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे एंड बस
हम लोग उन गोल्स को अपने माइंड में रखते हैं जो कि 1-2 दिन या बहुत ज्यादा रहे तो 1 हफ्ता हमारे जहन में रहते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। इफ यू रियली वांट टू सेट द गोल्स, तो आप ये कर सकते हैं कि एक चार्ट पेपर लें, उस पे अपने सारे गोल्स लिखें जो आपने 2026 में अचीव करने हैं, एंड देन पेस्ट दैट चार्ट पेपर ऑन योर रूम वॉल। अपने कमरे की दीवार पे वो चार्ट पेपर पेस्ट करें और फिर रोजाना उन गोल्स को देखें। इस तरह वो कम से कम आपके माइंड से स्किप आउट नहीं होते हैं, तो आप फिर उनको अचीव करने के लिए कोशा रहते हैं। कि खैर कुछ लोग होते हैं मेरे और उमर जैसे पागल जिनके जहन में रहते हैं ये गोल्स और वो फिर लगे पड़े होते हैं उन्हें अचीव करने में, मगर कुछ लोगों के माइंड से निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें याद रख सकते हैं और आप पूरा साल मोटिवेटेड रह सकते हैं। खैर मेरी जिंदगी के जो कुछ गोल्स, जिंदगी के तो नहीं, खैर 2025 से जो मैंने सेट किए थे वो तो अचीव हुए। पहला गोल मेरा ये था कि मैंने किसी भी तरह एक जॉब सिक्योर करनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली। दूसरा गोल मेरा ये था कि मैंने अपनी एग्जीबिशंस लगानी है, अपने बिजनेस को स्टेबल करना है, वो भी प्रोसेस में है, काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो चुका है। इंशाल्लाह 2026 के शुरू में वो एक प्रॉपर लीगली वाला बिजनेस भी हो जाएगा। देन इसके अलावा मेरी डिग्री एंड होनी थी, वो भी हो गई। 2025 में मैंने 1-2 काम और करने थे, वो सब हो गए। तो हेंस अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो मेरे काफ़ी हद तक गोल्स जो हैं वो अचीव हुए। और ये साल मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी रहा। इस साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन भी मिली, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी दोस्त छूटे भी, काफ़ी दोस्त बने भी। बहुत बहुत एक हम कह सकते हैं मज़े का साल था। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे इस साल के, काफ़ी डिफरेंट किस्म के। तो बहरहाल उमर से पूछते हैं उनका ये साल कैसा रहा। तो उमर आप ज़रा रोशनी डालें, आपका ये साल कैसा रहा? जी बहुत बेहतरीन। पहले मैं आपकी बातों पर कुछ कमेंट कर लूँ। जी हाँ सामीन, ये हमारी साइकोलॉजिस्ट भी थी। हमने तो एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, यहाँ पे तो कोई बिजनेसमैन भी आ गई। खैर सब कुछ इन्होंने कर लिया है, जो कुछ सेट किया था यकीनन जो लड़ाइयाँ इन्होंने सोची थी वो भी कर ली होंगी। बाकी गोल्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शॉर्ट गोल्स जो हैं उनको सेट कीजिए, तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। बाकी ये साल मेरे लिए भी बहुत बेहतरीन रहा। यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ, एकेडमिक हवाले से जो मेरे गोल्स थे मैंने उनको अचीव किया और काफ़ी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं। और 2026 इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे भी बेहतर होगा। अभी वैसे मैंने गोल्स सेट नहीं किए। बाकी जहाँ तक पेपर की बात हो रही थी ना, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही एक शख्स जो है वो अहाता कर रहे थे, वो जायज़ा ले रहे थे कि उनका साल कैसा गुजरा। तो वो ये सोच रहे थे कि मेरा ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा। क्यों? क्योंकि इस साल मेरी जॉब चली गई। ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि इस साल मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि इस साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो ये सब कुछ एक पेज पर लिख रहे थे। जब वो लिख कर रख कर चले गए तो उनकी बेगम साहिबा आई, उन्होंने आकर देखा, उन्होंने उसी पेज की दूसरी जानिब ये लिखा कि हाँ ठीक है आपकी जॉब चली गई, लेकिन यह है कि आपने जितना भी वक्त गुजारा वो बेदाग माजी था आपका। उसमें ऐसा नहीं था कि आप किसी तरह से कंट्रोवर्शियल हुए, कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ नहीं थी। तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। अब आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो आराम कीजिए। आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बिलाशुबा एक दुख की बात है, लेकिन उन्होंने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी वो सेहत के साथ गुजारी। वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी तमाम तर ज़िंदगी गुजारी। बिलाशुबा उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन अभी वो बिल्कुल फिट है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, चीज़ों को देखने के दो ज़ाविये होते हैं। आप मस्बत रहिए, जो अचीव कर लिया वो ठीक है, और जो नहीं कर सके वो 2026 में कर लीजिए। अलिशबा क्या करें, बहुत बातें हो गई। जी बिल्कुल, मैं भी ये सोच रही थी कि अब हम अपने लिसनर्स को लेके जाते हैं एक खूबसूरत से सॉन्ग की जानिब। तो लिसनर्स आप भी सोचें आप लोगों ने 2026 में क्या करना है, और सोचें कि 2025 में आप लोगों के साथ अच्छी बातें क्या हुई, क्योंकि बुरी बातें याद रह जाती हैं, अच्छी बातें अक्सर लोग भुला देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने 2025 के पॉजिटिव जो इवेंट्स हुए हैं आपके साथ उन पर गौर करें। बाकी आज देखते हैं छुट्टी ताखीर से होती है या जल्दी होती है। वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ। खैर आपको यकीनन अपना सबक बहुत अच्छे से याद है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे सुनना है। फिर भी मैं एक बार दोहराए देता हूँ, हमारी वेबसाइट है www.naisuba.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको मिलेगा पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग लिखा हुआ, साथ में प्ले बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा प्रोग्राम हर बुध को 9 से
10 آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جمعرات کی شام 5 سے 6. تو ضرور سنا کیجئے اور باقی سب کو بھی بتایا کیجئے، اپنے محلے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور باقی اپنے دوستوں کو بتائیے کہ وہ کس طرح سے ہمارا یہ پروگرام سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0330860072 یعنی کہ 03308672. یہاں پر آپ اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، لیکن بھیجتے وقت ایک بات کا خیال کیجئے کہ جب آپ کامنٹ کر رہے ہوں تو اپنا نام ضرور بتائیے گا، اپنے علاقے کا نام بھی ضرور بتائیے گا، اور اس سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس شو کا نام ضرور بتائیے گا، ان RJs کا نام ضرور بتائیے گا کہ جن کے لیے آپ یہ پیغام بھیج رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ ڈھونڈنے میں، یہ تلاش کرنے میں آسانی رہے کہ کون سے کامنٹس ہیں جو کہ ہمارے شو کے لیے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. یہاں پر جائیے اور یہاں پر جا کر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نئی صبح کا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، آپ وہاں پر بھی ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب ہی پر سن رہے ہیں تو پھر آپ لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. نئی صبح کا یوٹیوب چینل ہے نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. نئی صبح میں جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی آپ ان سب سے آگاہ رہیں گے. جی الشبا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ہر دفعہ ہر شو میں اپنے لسنرز کو کسی نہ کسی جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں، کہیں نہ کہیں لے کر جاتے ہیں ورچولی، کہیں نہ کہیں کا وزٹ کراتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ آج 2025 کی اس آخری تاریخ پر اپنے لسنرز کو کسی تاریخی جگہ پر لے کے جایا جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں لے کر چلیں کسی تاریخی جگہ پر اپنے لسنرز ایسے ہی کو؟ ہے، میں نے سمجھا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ لسنرز کو کہیں نہ کہیں لے کر جاتے ہیں، کبھی یہ بھی ہمیں کہیں لے کر جائیں گے. بلا شبہ یہ آج ایک تاریخی شہر ہے، تو کسی تاریخی مقامات پہ چلتے ہیں، کسی تاریخی شہر چلتے ہیں. تو وہ کون سا شہر ہے الشبا؟ وہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں آج ہم جانے والے ہیں؟ تو لسنرز دل تھام کے بیٹھ جائیے، کیونکہ آج ہم آپ کو جس جگہ پر لے کر جا رہے ہیں وہ جگہ تاریخ، خوبصورتی، ہسٹری، ثقافت اور شاہانہ پن کی ایک اپنی مثال آپ ہے. لاہور کے خوبصورت اور تاریخی شہر میں واقع یہ جگہ مغل، برطانوی اور ہندوستانی دور کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. گیس تو آپ لوگ کر ہی چکے ہوں گے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارا وزٹ ہونے والا ہے شاہی قلعے پر، اور آج اس نئی شام ہم آپ کو رائل ٹریٹمنٹ دینے والے ہیں لسنر، اور مجھے اپنا آپ فیل ہو رہا ہے بالکل ایک پرنسس جیسا. تو آئیے ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں ہمارا شاہی قلعہ، جہاں پر آپ ہماری شاہانہ انداز کو دیکھیں گے. تو عمر آئیے لے کر چلتے ہیں لسنرز کو شاہی قلعے میں. سب سے پہلے ان کو تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں، تھوڑی سی روشنی میں ڈال دیتی ہوں، کیونکہ بھائی مجھے تو اپنا ابھی سب شہزادی فیل ہو رہا ہے. اور پتہ ہے لسنر، جب بھی میں جاتی ہوں نا شاہی قلعہ، پتہ نہیں کیوں مجھے وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے میں ایک پرنسس ہوں. ابھی میں نے پچھلے سال وزٹ کیا شاہی قلعہ، تو لائک لٹرلی وہاں پہ جب میں وزٹ کر رہی تھی تو میں اپنے آپ کو لٹرلی بول رہی تھی ہم یہاں کی راجکماری ہیں. بہرحال آئیے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری پہ روشنی ڈالتے ہیں. تو شاہی قلعہ 1566 میں اکبر بادشاہ کے دور میں تعمیر ہونا شروع ہوا، اور پھر جہانگیر نے، اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اور اورنگزیب نے ان کو وسیع کیا اور اس کی ڈیکوریشن وغیرہ پر کام کیا. بہرحال بہت خوبصورت یہ قلعہ بنا ہوا ہے. تو اس قلعے کے اندر آپ کو شاہی مسجد مل جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو دیوان عام مل جاتا ہے، دیوان خاص مل جاتا ہے، شیش محل مل جاتا ہے، شاہی دربار مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور تاریخی عمارتیں جیسے کہ نولکھا پیویلین آپ کو مل جاتا ہے، اور بھی بہت سارے تاریخی مقامات آپ کو ملتے ہیں. یہاں پہ شاہی باغیچہ موجود ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے. باقی اس کی مزید ہسٹری پر عمر روشنی ڈالیں گے. تو عمر آئیے تھوڑی سی روشنی شاہی قلعے پہ آپ ہی ڈالیے. بالکل ایسے ہی ہے، میں ٹارچ آن کر لیتا ہوں فوراً سے روشنی ڈالنے کے لیے. باقی آپ نے کہا کہ آپ کو یہاں یہ بھی مل جاتا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کھانے پینے والی چیزیں ہی بتا رہی ہیں، یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا. باقی کچھ تاریخ پر روشنی ڈالیں تو لاہور ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام لہو تھا، ایک کا نام کسو تھا، کہ جس کی مناسبت سے لاہور اور قصور آباد کیے گئے.
بعض روایات کے مطابق یہ 2000 سال پرانا ہے یہ لاہور شہر، اور بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ بہرحال یہ لاہور اتنا مقبول نہیں تھا، اتنا مشہور نہیں تھا، اس کا پتہ تب چلا جب 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے یہاں پر حملہ کیا اور ان کو یہاں پر کنٹرول حاصل ہوا۔ اس کے بعد تاریخ میں لاہور کا کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے، یعنی 11ویں صدی میں تو لاہور موجود تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے موجود تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شاہی قلعے کی، جسے لاہور فورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 11ویں صدی میں یہ قلعہ بھی موجود تھا، لیکن یہ کچی اینٹوں کا قلعہ تھا، اور پھر یہ کہ مغلیہ دور میں اسے پکی اینٹوں سے تعمیر کرایا گیا۔ جیسے کہ لشبہ ذکر کر رہی تھی کہ جلال الدین اکبر جو تھے مغل بادشاہ، انہوں نے اس کو پکی اینٹوں سے تعمیر کروایا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو شمال مغرب سے جو حملہ آور آتے ہیں ان سے کس طرح سے محفوظ رہا جائے۔ باقی اگر بات کریں کہ لاہور میں یہ کہاں پر واقع ہے، لاہور کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ لاہور جو ہے پاکستان کا دل ہے، پنجاب کا دارالخلافہ ہے، تو اس میں یہ کہاں واقع ہے؟ شمال کی جانب واقع ہے، اندرون لاہور میں بادشاہی مسجد کے بالکل ساتھ یہ شاہی قلعہ موجود ہے، اور یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ کم و بیش 50 ایکڑ پر محیط ہے، اور اس میں بہت سے باغات بھی ہیں، محلات بھی ہیں، آرام گاہیں جسے آپ خواب گاہیں کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل اس میں موجود ہے، آپ شیش محل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ویسے زیادہ تر شیش محل ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیوار مصوری بھی موجود ہے، اور یہ جو دیوار مصوری ہے یہ 400 میٹر اس کی لمبائی ہے، اور اس کے علاوہ یہ 17 میٹر اونچی ہے۔ تو بہت شاندار یہ دیوار مصوری ہے، اور بہت شوق رکھتے تھے جہانگیر بادشاہ جو تھے وہ مصوری کا، انہوں نے 400 سال پہلے یہ تعمیر کروائی۔ بہت خوبصورت یہ قلعہ ہے اور مغلیہ دور کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ تو بالکل لسنر آپ کو بتایا کہ شاہی قلعہ مغلیہ دور کا ایک بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ اچھا، شیش محل کے حساب سے مجھے ایک فیکٹ یاد آیا، شیش محل میں جو آئینے لگے ہوئے ہیں نا، یہاں پہ ایک فن فیکٹ اگر آپ کے ساتھ، یا فن فیکٹ نہیں تو انٹرسٹنگ فیکٹ اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو شیش محل میں جو آئینے لگائے گئے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ رات میں گلو کرتے ہیں۔ تو بھائی کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا، اور میں سوچتی ہوں کہ 400 سے تقریباً 500 سال پہلے لوگوں کو یہ سارے آرٹس، یہ سارے آرٹیفیکٹس، یہ سب کیسے پتا تھے۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ آج کے ماڈرن دور میں اتنے خوبصورت آرٹیفیکٹس نہیں ہوتے، تو 400 سے 500 سال پہلے جب مشینیں یا اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی دستیاب نہیں تھی، تب بھی لوگ مصوری کے اور فن سے مالا مال تھے۔ تو لسنرز، ہم لوگ آج وزٹ کر رہے تھے شاہی قلعہ اور اس کی ہسٹری، اس کی مسٹری، اور ان کے جو خوبصورت فن تعمیر ہے اس میں عمر ہمیں بتا رہے تھے، اور عمر ہمیں کچھ اس انداز سے بتا رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ لٹرلی ہم لوگ وہاں سامنے ہی موجود ہیں اور جاگتی آنکھوں سے ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو عمر بہت بےتاب بیٹھے ہیں، انہوں نے مزید بھی بہت کچھ شیئر کرنا ہے، تو آئیے عمر کی طرف ہی چلتے ہیں۔ جی، تو عمر آپ ہمیں بتا رہے تھے شاہی قلعہ میں اور دیوار مصوری کے بارے میں، تو بتائیے اس سے آگے آپ نے کیا کیا دیکھا اور اس کے آگے کیا کیا موجود ہے شاہی قلعے میں، ہمیں لازمی بتائیے۔ جی ہاں بالکل، شاہی قلعے کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم جتنے ٹاپک کور کر رہے ہیں شاید ہی اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہو، کوئی اور ایسا موضوع ہو جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہوں، اور اس جگہ کا جو وزٹ ہے وہ میں نے اور لشبہ نے اکٹھے کیا ہو۔ تو 1 سال پہلے ہمارا یہاں اکٹھے بھی جانا ہوا تھا۔ بہرحال شاہی قلعے کی بات ہو رہی ہے، تو جو مغل ہیں انہوں نے لاہور کو جو پہچان دی ہے یہ انہی کا خاصہ ہے، یعنی انہوں نے دہلی کو اور آگرہ کو چھوڑ کر اور لاہور کو دارالخلافہ کے طور پر چنا، اس لیے 15ویں صدی میں یہاں بہت سی تعمیرات ہوئی۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بادشاہ جلال الدین اکبر جو ہیں انہوں نے یہ قلعہ تعمیر کروایا، اور انہوں نے دولت خاص، دولت عام، اور اس کے علاوہ اکبری دروازہ، اسے مسجدی دروازہ بھی کہا جاتا ہے اور مستی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ جو ہے بہت سی جنگوں کا سامنا کر چکا ہے، یعنی کہ جب بھی اٹیک ہوتا تھا تو اس دروازے پر ضرور اٹیک کیا جاتا تھا۔ تو یہ شاہی قلعہ کا ایک خاصہ ہے، اور اس کے علاوہ 16ویں صدی میں مزید تعمیرات اس میں ہوئیں جب شاہ جہاں آئے، اور جو شیش محل کا ذکر ہو رہا تھا وہ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ ہی کے لیے تعمیر کروایا تھا، یعنی ممتاز بیگم کے لیے وہ شیش محل جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا شیش محل ہے آج تلک، اور بہت ہی خوبصورت یہ شیش محل ہے۔ یعنی شاہی قلعے میں جو میری سب سے فیوریٹ جگہ ہے وہ بہرحال شیش محل ہی ہے۔
اس کے علاوہ یہاں 9 لکھا موجود ہے. 9 لکھا ایوان جو ہے اس پر کہا یہ جاتا ہے کہ 9 لاکھ روپے لگے تھے اس زمانے میں اس کی تعمیر میں, اس لیے اس کو 9 لکھا محل کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ موتیوں سے آراستہ ایک مسجد بھی ہے جسے موتی مسجد کہا جاتا ہے. شاہی قلعہ جو ہے یہ بہت ہی تاریخی ہے, اس میں لاہور کی تاریخ بھی چھپی ہے, مغلوں کی تاریخ بھی پوشیدہ ہے, اور اس کے علاوہ آگے بڑھے تو انگریزوں کی تاریخ ہے, ہندوؤں کی تاریخ ہے, سکھوں کی تاریخ ہے. تو بہت تاریخی یہ شہر ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو جب مغلیہ دور کا اختتام ہوا, یعنی کہ جب یہ آپس میں کچھ لڑ جھگڑ بیٹھے کہ کون نیا جانشین ہوگا, اس وجہ سے کچھ اختلافات ہوئے. تو جب مغلیہ دور کا اختتام ہوا اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہیں انہوں نے بھی اپنے لیے جو جگہ پسند کی وہ شاہی قلعہ تھا, اور ان کو بھی شیش محل سب سے زیادہ پسند تھا, تو انہوں نے وہیں پر ہی رہائش اختیار کی. تو اس لیے یہ سکھوں کے پاس بھی رہا ہے. ابھی حال ہی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ ہے وہ بھی نصب کیا گیا ہے شاہی قلعے میں. اور جب سکھوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا یا ان کا اس شہر پر قبضہ نہ رہا اور انگریز آئے, تو انہوں نے بھی اس شاہی قلعے کو جو ہے وہ استعمال کیا مختلف امور کے لیے. انہوں نے فوجی حوالے سے اس کو استعمال کیا اور دیگر کاموں کے لیے بھی اس شاہی قلعے کو استعمال کیا. پھر 1928 میں انہوں نے اسے آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا, جو محکمہ آثار قدیمہ تھا. پھر اس قلعے کی دیکھ بھال ہوئی کیونکہ کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا تھا. جو آپس کے اختلافات تھے مغلوں کے, اس کی وجہ سے بھی اس قلعے پر حملے ہوئے. پھر جب سکھوں کا دور آ گیا اور ان سے پھر چھینا انگریزوں نے, تو اس کے بعد پھر اس کا خیال رکھا گیا اور چیزوں کو مینج کیا گیا. اور پھر 1981 میں یونیسکو نے اسے باقاعدہ طور پر ورثہ قرار دے دیا. یہ عالمی ورثہ ہے, بہت خوبصورت یہ قلعہ ہے. یہاں پر جائیں تو جیسے الشبہ کہنی تھی کہ آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ نواب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر بادشاہ جو ہیں وہ قوم سے خطاب کرتے ہوں گے, کیونکہ جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا یہاں پر ایوان خاص بھی ہے, ایوان عام بھی ہے. جو ایوان عام ہے وہاں پر بادشاہ جو ہے وہ عام رعایا کی شکایات سنتے ہوتے تھے, ان سے ڈسکشن کرتے ہوتے تھے, ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرتے ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جھروکا درشی بھی ہے جہاں پر درشن کراتے ہوتے تھے بادشاہ سلامت جو ہے وہ عوام کو. اور اس کے علاوہ جو ایوان خاص ہے وہاں پر خاص لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, یعنی جو عمرا تھے, جو وزراء تھے, اور اگر کوئی شاہی مہمان آ جائیں تو ان سے وہاں پر ملاقات ہوتی تھی. وقت کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آخری لمحات بس آنے کو ہیں اس پروگرام کے, اور اس سے پہلے کچھ الشبہ سے مزید باتیں سنتے ہیں, مزید انفارمیشن جانتے ہیں. ہاں جی لسنرز, تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاہی قلعہ, ویسے تو ہم نے ساری ہسٹری پر بات کی, ہم نے سب پہ بات کی, بٹ پرسنلی جب انسان شاہی قلعہ وزٹ کرتا ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. تو جناب جب آپ سب سے پہلے قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو حضوری باغ جانے کا موقع ملتا ہے. حضوری باغ وہ باغ ہے جہاں پر ملکائیں یا بادشاہ صلاح احمد آ کر آرام فرماتے تھے, باغ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے تھے. اس کے علاوہ باغ کے جو خوبصورت مناظر ہیں وہ وہاں سے بہت اچھے نظر آتے ہیں. لائک شیش محل کا بھی وہاں سے دیدار ہوتا ہے. وہاں سے آپ کو سارے جو پھول پودے یا شاہراسی محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آگے جائیں تو وہاں پہ آپ کو دربار عام یا دیوان عام مل جاتا ہے. اچھا, وہاں پہ جب آپ جائیں تو آج بھی وہاں پر لائک دربانوں کو کھڑا کیا گیا ہے جو آتے ہیں اور جو آپ کو بالکل ایسا محسوس کراتے ہیں جیسے آپ شاہی دربار میں داخل ہو رہے ہیں. وہاں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ شاہی دربار اور بالکل اچھا جیسا محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ حضوری باغ میں پتھر کی جو ریلنگ ہے وہ آویزہ کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو دربار ہے اس میں ماربل کی ریلنگ کو آویزہ کیا گیا ہے. باقی تو بیچارہ ابھی ہمارا جو شاہی قلعہ ہے وہ کافی توڑ پھوڑ کا بھی شکار ہے, پر یہ چیزیں ابھی کچھ ہیں جو کہ بچی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں حضوری باغ میں تو وہاں پر آپ کو ایک گرینڈ فاؤنٹین کا بھی دیدار ہوتا ہے جس کے آس پاس ملکائیں اور جو شہزادیاں ہیں وہ آرام فرماتی تھی. اس کے علاوہ آگے جائیں آپ تو وہاں پہ آپ کو شاہی جو قید خانہ ہے اس کا بھی آپ کو اس کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم جب آگے گئے تو وہاں پہ ہم نے شاہ برج کو دیکھا, شاہ برج کو ایکسپلور کیا. اچھا, شاہ برج کی پتہ ہے خصوصیت یہ تھی کہ وہ اس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ ٹھنڈا رہتا تھا. تو گرمیوں کے موسم میں چونکہ اس زمانے میں ہم لوگ اے سی اور پنکھوں کی سہولت سے آشنا نہیں تھے باہر, تو وہاں پر بھی ہم لوگ کسی بادشاہ سے ایسا لگتا ہے نشبہ کوئی خواب دیکھ رہی ہیں, تو میں آپ کے ساتھ ذکر کر لیتا ہوں شاہ برج کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں پر آج بھی جائیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اس وقت تو ایسا ہے کہ راوی بالکل وہیں پر گزرتا تھا, وہیں پر بہتا تھا. اب راوی کا خاصا فاصلہ ہے اس قلعے سے, تو آج بھی ایسا ہے کہ اگر درجہ حرارت 40
ہو کبھی گرمیوں میں, آج کل تو ویسے ہی 20 اور 25 سے اوپر نہیں جاتا, لیکن اگر 40 درجہ حرارت بھی ہو تب بھی وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 18 درجہ حرارت ہے. گرمیوں میں بھی وہاں ٹھنڈک کا احساس آج بھی ہوتا ہے. تو اس کو بالکل ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں جو ہوا ہے اس کی آمد و رفت ہوتی رہے اور ویسے بھی ٹھنڈک کا احساس رہے. جی بالکل, بہت شکریہ عمر. اس کے علاوہ آپ آگے جائیں تو وہاں پر آپ کو شاہی باورچی خانہ نظر آتا ہے. عمر کہہ رہے تھے انہیں بھوک لگی ہے, عمر کو ہم شاہی باورچی خانے میں چھوڑ دیتے ہیں. جائیے عمر, آپ جا کے کھانوں سے لطف اندوز ہوئیے. اس کے علاوہ آپ آگے جائیں تو آگے میرا اور عمر ہم دونوں کا فیوریٹ شیش محل آ جاتا ہے. شیش محل میں اچھا وہاں پر جو شیشے لگائے گئے ہیں ان میں ایک خصوصیت تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ رات میں گلو کرتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ لائک کنویکس میررز ہیں. ٹھیک, لائک سائنس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کنویکس میرر اور کنکیو میرر. تو کنویکس میرر وہ ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف تھوڑے سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ شیشے باقاعدہ ابھرے ہوئے ہیں اوپر کی طرف, اور باقاعدہ ان سے اس قدر کڑھائی کی گئی ہے جس قدر ہمارے آج کل کے کپڑوں پر بھی نہیں ہوتی ہے. اس قدر خوبصورت, وہاں باقاعدہ لگتا ہے کہ پورے محل میں شیشوں سے کڑھائی کی گئی ہے. اور ایک فن فیکٹ اس کا یہ بھی ہے, شاہ جہاں نے ملکہ ممتاز کو نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے ان کے لیے شیش محل تعمیر کروایا ہے, اور جب ان کو پہلی بار لے کر گئے شیش محل میں تو شیش محل چونکہ شیشے کا تھا تو ملکہ کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ وہ شاید نیچے پانی ہے اور وہ قدم رکھیں گی تو وہ شاید ڈوب جائیں گی. تو پھر ملکہ کو یہ احساس دلایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ یہ شیش محل ہے, اور تب ملکہ نے پھر شیش محل میں قدم رکھا. یہ فیکٹ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ ملکہ نے جب شیش محل کو دیکھا تھا تو ان کو یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ شاید وہ یہاں قدم رکھیں تو نیچے شیشہ نہیں ہے بلکہ پانی ہے. تو بہرحال اس قدر خوبصورت شیش محل کو تعمیر کیا گیا. اس کے علاوہ جس عمر نے دیوار مصوری کا ذکر کیا تو وہاں پر آپ آج بھی جائیں تو وہاں پر مصوری کی گئی ہے ملکاؤں کے اور شہزادیوں کے. وہاں پر جو تصاویر ہیں ان کو آویزہ کیا گیا ہے اور پینٹ سے ہی آویزہ کیا گیا ہے. تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے محل کو سجایا گیا ہے, محل کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت مثال ہے. اچھا, شیش محل کا آپ کو اگر بتاتی چلوں تو اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم لوگ شیش محل کا ہم نے وزٹ کیا تو ہمیں آگے پیچھے جانے کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کا استعمال کرنا پڑا جو ہمیں محل کے اندر تک لے کر جاتی تھی, پھر محل کے باہر تک لے کر آتی تھی, کیونکہ اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں وہاں کی شہزادیاں کیسے آگے پیچھے موو کرتی ہوں گی, یقیناً وہ بھی پالکی کا استعمال کرتی ہوں گی. اس کے علاوہ پھر ہم نے وہاں کا شاہی استبل دیکھا جہاں پر بادشاہ سلامت اپنے گھوڑوں کو رکھا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر اور بھی بہت ساری ہم نے وہاں پر جگہوں کو وزٹ کیا. تو ہمارا وزٹ بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی یادگار تھا. اور ایک چیز اور جو میں بتانا چاہتی ہوں, وہاں پہ بادشاہ کا جو شاہی دربار تھا اس میں فانوس کی سیٹنگ کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ بادشاہ نے, چونکہ اس زمانے میں شام کے ٹائم روشنی نہیں ہوتی تھی, تو بادشاہ نے وہاں پر موم بتی لگا کر ڈفرینٹ فانوس لگائے گئے تھے جن سے رات کو روشنی کی جاتی تھی. اور جب وہاں روشنی کی جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے دن کا سما ہے, اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے رات کے ٹائم روشنی کرنے کے لیے مشالوں کا, لالٹینوں کا اور فانوس کا استعمال کیا گیا. میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے لوگوں نے اس دور میں بھی اتنی خوبصورت تعمیر کر لی جو کہ آج کل کے دور میں اتنی خوبصورت تعمیر تقریباً نایاب ہے. بہرحال سلام ہے اس وقت کے لوگوں کو جو وہاں کا فن تعمیر جانتے تھے, وہاں کا تعمیر کرنے کا فن جانتے تھے, اور اتنی خوبصورت تعمیرات ان لوگوں نے کی اور اتنی مضبوط تعمیرات کی کہ وقت کے دباؤ کے باوجود وہ ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی وہ دنیا میں اپنی مثالات ہے. تو لسنرز, یہی ساری باتیں تھی شاہی قلعے کی. کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے. بہرحال اس دور کی زندگی بہت مشکل تھی, ہم اس دور میں ہوتے تو ہماری زندگی بہت مشکل ہوتی. وہاں کی شہزادیاں اور وہاں کی زندگی بہرحال اپنی مثال آپ تھی. کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ زندگی تو مشکل تھی مگر وہ لوگ آداب سے, وہ لوگ ایک کہہ سکتے ہیں کلچرل ویلیو سے, وہ لوگ ثقافت سے آراستہ سے, اور ان کے ہر عمل میں, ہر ادا میں شاہانہ پن جھلکتا تھا جو کہ انتہائی خوبصورت ہے. بہرحال وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہو چکا ہے. اب بس تھوڑی سے ہی لمحات باقی ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 2026 میں, اور 2026 میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا پلانز کیے آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاتے چلیں, آپ ہمارے شو پر کامنٹ کرنا چاہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر 0333860072 پر ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. جاتے ہوئے یہی کہوں گی
کہ جہاں رہیے گا خوش رہیے گا اور دوسروں کے دلوں میں بھی خوشی داخل کیجیے، کیونکہ آج کل سب پریشان ہیں، سب اداس ہیں، تو آپ وہ انسان بنے جو دوسروں کو خوش کر سکے، دوسروں کا ہنسانے کا سبب بن سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بار اجازت دیتی ہوں، پھر آ جاتی ہوں، پھر مجھے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ حافظ۔ جی ہاں، تو الشپا بالکل ایسے ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ باقی شاہی قلعہ اس طرح کا ٹاپک ہے کہ اس پہ ڈسکشن کرنے بیٹھیں تو ہم ڈسکشن کرتے چلے جائیں، کیونکہ اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ابھی شاہ جہاں کا ذکر ہو رہا تھا، تو ان کے دور میں تعمیرات اسی لیے زیادہ ہوئیں کیونکہ ان کے دور میں جو معیشت تھی وہ خاصی سٹیبل تھی، بہت سی فتوحات ہو چکی تھیں۔ اور باقی جہانگیر نے بھی، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دیوار مصوری بنائی، مجھے ویسے لگ رہا تھا کہ الشپا اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ پکچر وال ہی یوز کریں گی، لیکن انہوں نے بھی دیوار مصوری ہی کہا۔ اور عالمگیر، جنہیں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا تعمیرات میں، انہوں نے بھی عالمگیری دروازہ بنایا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں شاہی قلعہ کے حوالے سے، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہماری کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ کتنی جلدی ملاقات ہوگی یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، لیکن انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے۔ آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے اور نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے۔ جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سب اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔